शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। में हमारे मजहब के खिलाफ, हमारे माओं के खिलाफ और हमारी दीन के उसूलों के खिलाफ कोई और नारा लगा रहा है, कोई और बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरी इस बात से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि मैं किसके बारे में बयान कर रहा हूँ और किसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो है पर्दा। एक बात बताते चलेंगे सबसे पहली चीज कि पर्दा नाम की चीज क्या है, कि दीन में, कुरान और हदीस में इसकी इतनी फजीलत क्यों है। तो सबसे पहली चीज, इस्लाम में हो, कुरान और हदीस में हो, ये बुनियादी चीज बनती है, वो है हया, जिसको हम शर्म नाम के चीज से जानते हैं। जब तक इंसान की जिंदगी में मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो, एक इंसान होने के नाते इंसान की जिंदगी में शर्म नाम की चीज, शर्म नाम का मादा जिंदा रहता है, तब तक वो गुनाह के काम से बचता है। बुरे काम करने से पहले एक बार सोचता है, एक काम करने से पहले अपने बड़ों को याद करता है, माशरे को याद करता है, अच्छे बुरा होगा या नहीं, सही गलत है या नहीं, इसके बारे में एक बार जरूर सोचता है। तो हया का माना क्या है? तो इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हया वो खसलत है, वो एक आदत है जो बुरे कामों को करने से आमदाह करे, रोकने पर आमदाह करे, बचने पर आमदाह करे। यानी हया एक ऐसी आदत है कि आदमी कोई गुनाह का काम करना चाहता है, लेकिन गुनाह करने से पहले उसके दिल और दिमाग में एक ख्याल पैदा हो जाता है कि ये गुनाह का काम है, ये बुरा काम है, इसके बारे में कुरान हदीस मना करती है, अल्लाह रसूल ये काम को करने से मना करते हैं। ये मुसलमान के एतबार से होगा, यानी मुसलमान जब भी सोचेगा अल्लाह रसूल के बारे में ही सोचेगा, अल्लाह उसके रसूल इसे पसंद नहीं करते। लेकिन एक इंसान सोचता है, अगर आम पूरी मुसलमान में हर इंसान होने के नाते अगर आम इंसान के अंदर भी वो हया नाम की शर्माने की मादा वो आदत है, तो वो हर छोटे मोटे काम पर सोचेगा कि ये काम करना सही है या नहीं, ये काम करना गलत है। अगर लोग ये काम को देखेंगे तो मेरे बारे में बुरा कहेंगे, ये शर्मनाक काम है, ये इज्जत डूब जाने वाली, इज्जत को पामाल करने वाला काम है, इस काम से बचना चाहिए। यानी हया का मतलब ये है कि हया वो मादा है, वो एक आदत है जो आदमी को बुरे काम करने से बचाती है। हया का मतलब ये हो चुका है। हया की दो किस्में हैं, शर्म जिसे हम कहते हैं, हया की दो किस्में हैं। उसमें से पहला किस्म नफसानी हया। ये नफसानी हया दुनिया के हर एक आदमी में पाई जाती है, जिसे हम शर्म कहते हैं। चाहे वो मुसलमान हो सकता है, वो चाहे गैर मुसलमान हो सकता है, यहूदी हो सकता है, ईसाई हो सकता है, हिंदू हो सकता है, बुद्ध मजहब का कोई भी। यानी एक इंसान होने के नाते वो बुरा काम करने से पहले बुरे काम के बारे में सोचता है कि मैं अगर घर के सामने या घर के अंदर घर वालों के सामने शराब पीऊंगा तो मेरी इज्जत जाएगी, लोग मेरे बारे में बुरा भला कहेंगे। अगर मैं माशरे में या मेरे गांव में, मेरे गली में अगर कुछ गंदा काम करता हूँ, नापसंदीदा काम करता हूँ, लोग मुझे थूकेंगे, मुझसे नाराज होंगे, मुझे गाली गलौज देंगे। यानी इस एतबार से, दुनिया के एतबार से हर एक आदमी के अंदर, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, हर किसी के अंदर एक डर, एक शर्म नाम की एक आदत, एक मादा होता है, जिसके जरिए से वो अपने जिंदगी में अच्छा या गलत, सही गलत, अच्छा बुरे में वो पहचान सकता है, वो फर्क कर सकता है। दूसरी चीज ईमानी हया। ये ईमानी हया सिर्फ मुसलमानों में ही पाई जाती है। हमेशा हर मुसलमान जब भी कोई काम करता है, चाहे वो अच्छा काम हो, बुरा काम हो,
پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رسول کیا کہتے ہیں، کیا یہ کام کرنے سے اللہ مجھے پسند کرے گا، رسول کا یہ صحیح طریقہ ہے، کیا یہ کام کرنے سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کیا اس کے کرنے سے مجھے ثواب ملے گا، کیا اس کے کرنے سے مجھے گناہ ملے گا۔ مسلمان جس کے اندر ایمانی حیا ہوتا ہے وہ ایمان کے بدولت، قرآن اور حدیث کے بدولت اپنے اندر شرم نام کے مادے کو پیدا کرتا ہے، تو ہمیشہ قرآن حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کام کو انجام دیتا ہے۔ یہ دو ہو گئے، نفسانی حیا اور ایمانی حیا۔ تو یہاں پر حیا کی قسم باتیں ختم ہوتی ہیں، لیکن جس آدمی کے اندر بخاری شریف حدیث نمبر 6120 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان نبیوں کو بھی ایک حصہ تھا اور ان کی ایک عادت تھی، ایک خصلت تھی، وہ ایک عام طریقہ ان کا سنت تھا، وہ ان کا ایک عام زندگی کا ایک حصہ تھا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر آدمی کے اندر شرم نام کی چیز نہیں ہے وہ جو چاہے کرے اس کے لیے وہ درست ہے۔ یعنی آدمی کے اندر اگر شرم ہے، شرم اگر ہوگی، حیا نام کی چیز مادہ عادت ہوگی تو وہ ڈرے گا، اور ڈر نام کی چیز جب پیدا ہوگی تو یہ صحیح کام کرنا ہو اور برے کے کام کو بھی صحیح سمجھنا، سب کچھ کیا ہو رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں منمانی ہے۔ شرم نام کی چیز ختم ہو چکی ہے، حیا نام کا مادہ انسانی زندگیوں میں سے، انسان کے جسم میں سے، انسان کی سوچ میں سے مردہ ہو چکا ہے، دفن ہو چکا ہے۔ جب تک حیا اور شرم نام کی چیز ہمارے جسم میں، ہماری زندگی میں، ہمارے رگوں میں رہتی تب تک آدمی برے کام سے بچے گا۔ اگر جب سے برائی، شرم نام کی چیز عادت ختم ہو جائے گی، نہ اسے برائی میں فرق نظر آئے گا، نہ اچھے کاموں میں فرق نظر آئے گا، نہ حلال میں فرق نظر آئے گا، نہ حرام میں فرق نظر آئے گا۔ جو بھی اسے پسند آتا وہ صحیح لگنے لگے گا۔ یہ کبھی نہیں سوچے گا کہ میرے ماں باپ مجھے برا کہیں گے، یہ میرا معاشرہ برا کہے گا، میرا قرآن، میرا اللہ، میرے رسول اس کے بارے میں برا کہیں گے، یہ کبھی نہیں سوچے گا۔ وجہ یہ ہے کہ شرم نام کا مادہ ہونا چاہیے۔ جب تک انسانی زندگی میں، اس کے سوچ میں شرم، حیا نام کا مادہ، یہ عادت ہوگی تو سمجھو کہ وہ بھلائی کے راستے میں ہے، نیکی کے راستے میں ہے، اور جس وقت سے یہ مادہ، یہ عادت ختم ہو گئی تو سمجھو کہ اس کے برے دن شروع ہو گئی، بری زندگی شروع ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے یہ حیا اور شرم کے بارے میں تھا۔ تو عورتوں کا مقام، کیونکہ پردے کے بارے میں ملاقات اور باتیں ہو رہی ہیں، موضوع پردے کے بارے میں ہے، تو عورت کا مقام مختلف مذاہب میں اور دین میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہودیت، صرف مسلمان ہی دنیا میں ایک ہی مذہب نہیں بلکہ بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں جو اپنے اپنے اعتبار سے ہر کسی کا اپنا مقام، اپنی عزت، اپنا مرتبہ بیان کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم دنیا میں ایک اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں پر مردوں کی بھی عزت بیان کی گئی ہے، بچوں کی بھی عزت بیان کی گئی ہے، بوڑھے آدمیوں کی بھی، بزرگوں کی بھی عزت بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کی بھی عزت اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا مساوی حقوق کے بارے میں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عورتوں کے بارے میں بھی عزت بیان کرتا ہے کہ وہ بھی عزت کے لائق ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے مذاہب ہیں جو عورتوں کو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے مذہب یہودیت، جسے ہم اسرائیل کہتے ہیں، اس کے ان کے مذاہب کے اعتبار سے عورت کو ایک ناپاک، گندی، اور اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس جہاں میں مصیبت کو لانے والوں کا جڑ سمجھتے ہیں اللہ۔ عورت ذات کو ایک ناپاک، اور دنیا میں جتنے بھی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں جتنے بھی ہیں، یہ عورت پیدا ہونے کی وجہ سے آئی ہیں۔ یہ یہودیت کے مذہب کا ایک خیال ہے۔ دوسرا، عیسائیت، جو کرسچنس ہیں، ان کے مذہبوں کی کتابوں کے مد نظر پڑھنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت ایک گناہ کا مرکز ہے، عورت ایک بدکار چیز ہے، عورت
जहन्नम का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। देखिए मजहब का ख्याल एक औरत के बारे में कितना बुरा। और इसी तरीके से हमारे हिंदू मजहब में भी क्या औरत को क्या समझते हैं, ये मेरी बात नहीं है, जो लोग उनके मजहबों की बातें, उनके मजहबों की किताबों की बातें, वो समझते हैं कि औरत मर्दों को बहकाने वाली, बुरे रास्ते पर लेके जाने वाली और झूठी, मक्कार और अहमक और जालिम करार देने वाली चीज औरत है। अल्लाह अकबर। और बहुत सारे मजहब ऐसे हैं जो औरत को और उसके मर्तबे को, उसकी इज्जत को कम करके पेश करते हैं। और बहुत सारे मजहब में औरत को ऐसी इज्जत देते हैं कि ये सिर्फ एक जोरू, एक माँ, एक पालने वाली, बच्चे पैदा करने वाले के अलावा कुछ भी इसकी हैसियत नहीं है। बहुत सारे हमारे बच्चे या हम खुद जब छोटे बचपन में स्कूल पढ़ते थे तो वहां पर मामूल स्कूलों के तालीम में भी ये पढ़ाया जाता था कि जब औरत पर्दा होती थी, कपड़े से होती थी, वो प्रीड्स में होती थी, तो घराना उसका रूम अलग कर देते थे, खाने की बर्तन अलग कर देते थे, उसका कपड़ा अलग कर देते थे। उससे वो पाक होने तक 7 दिन 10 दिन तक वो कोई भी मर्द हो, कोई भी औरत उसके करीब नहीं जाता, उससे बात नहीं करता था। ये परसों का जमाना था। वजह यह है कि औरत को उस जमाने में इज्जत नहीं दी जाती थी। अगर वो गंदी हो जाती थी, कपड़े से हो जाती थी, तो वो ऐसा समझते थे कि वो गोया के जमाने की बहुत बड़ी बीमारी भी आ गई है जो गंदगी में हो। ये मेरी बात नहीं, बल्कि उनके मजहबों में लिखा हुए बातें हैं। और बाकायदा लोग इस पर अमल भी करते थे कि जब औरत कपड़ा हो जाती थी तो उसका कमरा अलग, उसका बर्तन अलग, उसका खाना पीने की चीजें अलग, वो पाक होने तक उससे कोई भी बात नहीं करता था। ये परसों की एक समझो कि हमारी आजादी मिलने से, हमें फ्रीडम मिलने से 1940-50 से पहले के किस्से में बयान कर रहा हूँ, ये हमारे हिंदुस्तान के किस्से बयान कर रहा हूँ। लेकिन जब इस्लाम आया, कुरान हदीस आई, नबी आए, तो इसको ऐसी इज्जत मिली, ऐसा मर्तबा मिला कि क़यामत की सुबह तो कोई भी मजहब औरत का इतनी इज्जत, इतनी पासवार और इतनी शोहरत और इतना पाक आदत वाला और पाक कलाम वाला और इज्जत देने वाला कोई मजहब ना मिला और ना ही मिल सकेगा। अल्लाह अकबर। तो लेकिन जब हम सामने वाले को इज्जत देते हैं तो हमारा हक है कि सामने वाले की इज्जत करना। मैं आपको इज्जत दे रहा हूं, आप बड़े होंगे। मैं आपको इज्जत दे रहा हूं तो आप इज्जत के लायक होंगे। मैं आपको इज्जत दे रहा हूं तो आप कोई बड़ी शख्सियत होंगे। मैं आपको इज्जत दे रहा हूं तो मेरे दिलो दिमाग में समझता हूं कि आप इज्जत के लायक हैं, उस लायक के आदमी हैं, तो मैं इज्जत दे रहा हूं। लेकिन जब मैं आपको इज्जत दे रहा हूं तो आप मेरी इज्जत लेते वक्त आप पर भी कुछ हुकूक बनते हैं कि आप अपनी इज्जत को बाकी रखें। मैं आपको इज्जत से बात करता हूं, इज्जत से खिलाता हूं, मुस्कुरा के बात करता हूं, आपको एक बड़ा समझता हूं, आपको एक बाकायदा खास मकाम दिया हूं, तो उस मकाम को बाकी रखने के लिए आप भी उसके एतबार से कामकाज को अंजाम देना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक आलिम हूँ, इमाम के एतबार से खड़ा हुआ हूँ, तो मेरा आप सब मुझे इमाम समझते हैं, खतीब समझते हैं, जुमा का बयान देने के लिए आया हूँ, तो मेरा हक ये बनता है कि जब आप समझे हैं तो मेरा हक ये बनता है कि सही माने में खुतबा दें। और इस एक आलिम होने का जो फरीज़ा होता है, जो काम होता है, उसको सही माने में अंजाम दे। हर किसी से प्यार से बात करे, मुस्कुरा कर बात करे, ये हक होता है। जब हम सामने वाले को इज्जत देते हैं तो उसे इज्जत लेने का भी हुकूक जानना चाहिए। अगर किसी को हम बड़ा बनाते हैं तो बड़ा आदमी बनने के बाद बड़े आदमी के तरीके से काम काज करना चाहिए। जुल्म सितम और उसका जो बड़ा पोजीशन मिला तो उसे मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर मिसयूज करेंगे तो उसकी इज्जत भी चले जाएगी, उसका मर्तबा भी चले जाएगा। इसी तरीके से इस्लाम ने औरत को एक मकाम दिया है, एक इज्जत दिया है, एक उसे शोहरत दिया है, उसे एक मर्दों के बराबर का हिस्सा दिया, हुकूक दिए हैं। तो औरतों का भी ये हक बनता है कि अपने इज्जत को बाकी रखे, अपने मर्तबे को बाकी रखे, अपने पर्दे को बाकी रखे। जो जो कुरान ने बयान किया है उसके ऊपर सही माने में अमल करें। कुरान कहता है कि औरत एक माँ है, औरत
ایک بیٹی ہے، عورت ایک بہن ہے، عورت ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے. تو اگر جب بیوی بنتی ہے عورت تو بیوی کا صحیح معنی میں حق ادا کرنا، بیٹی بنتی ہے تو بھائی کا صحیح معنی میں خیال رکھنا، اگر ماں بنتی ہے ماں کے برابر کا حصہ حقوق ادا کرنا، اگر بیٹی بنتی ہے تو بیٹی ہونے کے ناطے جو اس کے اوپر حقوق اور واجبات اس پر فرض ہوتے ہیں اس کو صحیح معنی میں عمل کرنا. تو ان میں سے پہلی چیز کہ عورت اگر ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ پردہ عورتوں کے لیے واجب ہے، عورت ہی ہمیشہ ہر چیز کا خیال رکھنا، عورت ہی ہمیشہ برے کام سے بچنا، عورت ہی ہمیشہ اچھے کام کرتے رہنا. نہیں، عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں پر بھی یہ حق ہے کہ وہ عورت کو صحیح معنی میں عزت کرے، عزت کی نگاہ سے دیکھے، پیار و محبت سے عورت سے بات کرے. اگر ہم سامنے والے سے پیار سے نہیں بات کریں گے، اسے اس کی عزت نہیں دیں گے تو وہ بھلا ہم سے کیسے پیار سے بات کرے گا، وہ اس کی عزت کو کیسے سمجھے گا، وہ ہماری پلٹ کر کیسے عزت کرے گا، پیار و محبت سے ہمیں پلٹ کر کیسے بات کرے گا. سوچنے کی بات ہے. اور اسی طریقے سے پردہ قرآن کی روشنی میں نے عورت کے بارے میں بتایا ہے کہ عورت یہ چیز ہے، مرد جتنا حق رکھتا ہے گھر میں عورت اتنا ہی حق رکھتی ہے. لیکن عورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جس گھر میں 3 بیٹیاں ہو، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں پیدا ہوئی ہو اور وہ بندہ اپنی لڑکیوں کے پیدائش پر صبر کرتا ہے، خوشی مناتا ہے اور اپنے لڑکیوں کو صحیح معنی میں تربیت دیتا ہے، کھلاتا ہے، پوری دین کا پابند بناتا ہے اور اچھی جگہ شادی کرتا ہے اور اسی حالت میں ان لڑکیوں کی موت ہو جاتی ہے تو کل قیامت کے دن وہ ماں باپ کو جہنم کے آگ سے بچائیں گے وہ 3 لڑکیاں. اللہ دیکھیے، صرف لڑکی ہونا ہی ایک بابرکت چیز ہے. ایک عورت کا پیدا ہونا ہی گھر میں ایک روشنی، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمیں اس چیز کو بھلا رہے ہیں، اس چیز کو ہمارے ذہنوں سے نکال دیے ہیں، بھول چکے ہیں کہ عورت نام کی ایک چیز ہوتی ہے، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اس کی عزت کرنا چاہیے. تو اسی طریقے سے عورتوں کے نام، عورتوں کے حقوق، یعنی عورت جب بنے تو وہ کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز قرآن میں فضیلت بیان کی جاتی ہے سورہ نور آیت نمبر 30:1 میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اے اللہ کے رسول، تم عورتوں سے فرما دیجئے کہ تم اپنے آنکھوں کو نیچے رکھیں، کہ گھر کے باہر نکلتے ہیں تو تمہارے آنکھوں کو، اپنے نظروں کو ہر آس پاس سے مت دوڑائیں، سامنے نہ رکھیں، صرف سیدھا اپنا کام کیا، اپنا راستہ کیا، سیدھے چلتے رہے، اپنے نظر کو چھپائے ہوئے رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. اور جب بھی اپنے آپ کو میک اپ کرتے ہیں یا اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں وہ صرف اپنے گھروں کے اندر کرے. اپنی زینت، اپنے میک اپ، اپنی خوبصورتی سب کچھ اپنے گھروں کے سامنے، گھروں کے اندر اپنائے. وہ ماں باپ ہو سکتے ہیں، شوہر ہو سکتا ہے، بھائی بہن ہو سکتے ہیں، اپنا ساس سسر ہو سکتے ہیں، انہی کے سامنے اپنی خوبصورتی کو، اپنے بے پردگی ظاہر، یعنی چہرے کو ہو یا اپنا میک اپ ہو، ایسے لوگوں کے سامنے عورت ظاہر کر سکتی ہے جن سے وہ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی. بات صاف ہے کہ جن لوگوں سے ایک عورت اپنے بھائی سے شادی نہیں کر سکتی، ایک عورت اپنے باپ سے شادی نہیں کر سکتی، ایک عورت اپنے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی، ایک عورت اپنے چچا سے شادی نہیں کر سکتی، ایک عورت اپنے بڑے ابو سے شادی نہیں کر سکتی، ایک عورت اپنے پھوپھا سے شادی نہیں کر سکتی. تو ایسے اپنے ماموں سے، اپنے خالہ سے شادی نہیں کر سکتی. اپنے ایسے حالت میں جن سے وہ شادی نہیں کر سکتی، ایسے لوگوں کے سامنے ہی وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، میک اپ کر سکتی ہے، عطر لگا سکتی ہے، پھول پہن سکتی ہے. لیکن ان کے علاوہ دوسرے کے سامنے زیب و زینت، خوبصورتی، عطر کا لگانا، اسپرے خوشبو کا لگانا اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے لوگ، خاص کر بہت سارے عورتیں جو اپڈیٹڈ ہیں، کالج پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پردہ صرف جسم تک ہے، یا چہرے سے لیتے ہوئے نیچے پیر تک ہے اور چہرے کا، منہ کا پردہ نہیں ہے. لیکن
بہت سوچنے کی بات ہے. میں ہو یا آپ ہو, ایک مرد جب عورت کو پسند کرتا ہے, شادی کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے جو لوگ کرتے ہیں, غلط ہے لیکن میں مثال دینا چاہتا ہوں. اگر کوئی لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اس کے جسم کو نہیں دیکھتا, چاہے وہ شادی کرنے کے ارادے سے ہو یا اسے عشق کرنے کے ارادے سے ہو. ایک لڑکی کو یا ایک عورت کو اگر کسی چیز کو دیکھ کر پسند کرتا ہے, سب سے پہلے لڑکی کے چہرے کو دیکھتا ہے. اس کی ناک, اس کے آنکھیں, اس کے گال, اس کا چہرہ دیکھنے میں خوبصورت ہے تو باقی کی پوری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اس لیے برائی وہیں سے, چہرے سے شروع ہوتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے عورتوں کو اپنے جسم کے ڈھانکنے کے ساتھ ساتھ چہرے کو بھی ڈھانکنا ضروری ہے. اس کے بارے میں دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف حدیث نمبر 4750. اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صفوان بن معطل سلمی, یہ صحابی رسول ہیں, یہ زکوانی نام کا ایک لشکر, ایک جماعت تھی. وہ ہمیشہ جب لڑنے کے لیے جاتے تھے تو سب لڑتے کرتے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے, تو سب نکلنے کے بعد ایک آدمی کی ذمہ داری ہوتی کہ جب ہماری جماعت نکل گئی تو لاسٹ میں جہاں جہاں ہماری جماعت ٹھہری تھی, رکی ہوئی تھے, وہاں پورا ایریا سرچ کرتے کہ کہیں کسی کی چیز نہ گری ہوئی ہو. تو ایسے میں صفوان بن معطل سلمی کی ذمہ داری تھی کہ جماعت نکلنے بعد آخر میں سب لوگوں کو چھان بین کرتے تھے, جگہ چھان کرتے تھے کہ کہیں کسی کا کھانے پینے کی چیز یا پہننے کی چیز گری نہ ہوئی ہے تو وہ لے کر پھر واپس اپنی جماعت میں لا کے دے دیتے تھے. تو ایسے میں کیا ہوا, اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات تھی, سب لوگ نکل چکے تھے, نکلنے کا ارادہ ہو رہا تھا, تو اتنے میں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کا حکم آنے سے پہلے ہی اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دو بار دیکھے ہوئے تھے, ان کے چہرے کو دیکھے ہوئے تھے, تو وہ پہچان لگے کہ یہ اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ایسے حالت میں جب پردے کا حکم آ گیا تھا, رات کی تاریخ حصے تھا, تھوڑا تھوڑا اجالا تھا, تو لشکر جانے کا ارادہ ہو رہا تھا, تو صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دیکھے اور زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھے, تو میں زور جلدی گھبرا کر اٹھی اور میں نے پورا جسم کو ڈھک لیا اور میرے چہرے کو بھی ڈھک لیا. اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ جسم کے پردہ کرنے کے ساتھ ساتھ عورت کو چہرے کا بھی پردہ کرنا ضروری ہے. اگر چہرے کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہوتا تو اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کے سامنے پردہ اپنا چہرے کو نہیں ڈھانپتے. تو یہ جو ذہن ہے, جو یہ باتیں, یہ خوابوں کا, خیالوں کا, یہ باتیں دیوانی باتیں ہیں کہ صرف جسم کا پردہ ہوگا چہرے کا نہیں ہوگا, خدا کی قسم یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ, خاص کر کے ہماری بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں کہ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں, انسٹاگرام میں ویڈیو بنا رہی ہیں, ٹیلی گرام میں ویڈیو بنا رہی ہیں, فیس بک میں ویڈیوز بنا رہے ہیں, پورا جسم ڈھکا ہوا رہتا ہے, برقع پہنے ہوئے رہتے ہیں, لیکن چہرہ اتنا میک اپ ہوتا ہے اور اتنا خوبصورت نظر آتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, نہ چاہتے ہوئے اچھا آدمی بھی برائی پر پسند کرنے لگتا ہے, بے پردگی پہ ظاہر ہو جاتا ہے, برائی کی طرف وہ آگے بڑھنے لگتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہے لیکن چہرہ ایک نظر آ رہا ہے, جس کی ایک کمی کی وجہ سے, وہ بے پردگی کی وجہ سے اچھا آدمی بھی, نمازی آدمی بھی اب اس کے آنکھوں کو, اس کے سوچ کو گندگی کی طرف, برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسم کے پردے کے ساتھ ساتھ چہرے کا پردہ بھی کرنا ضروری ہے, بے حد ضروری ہے. لیکن یہاں پر صرف عورتوں کے بارے میں بیان نہیں کر رہا ہوں, باقاعدہ اللہ رب العالمین کی آیت ہے کہ اے مرد حضرات, تم اپنے نظروں کو نیچے رکھو. کسی عورت پر اگر غلطی سے نظر پڑ گئی, ایک بار معاف ہے, دوسری بار معاف نہیں. یعنی ایک بار معاف ہے مطلب 10 منٹ 15 منٹ ایک ہی بار دیکھتے کھڑے جانا نہیں. اگر غلطی سے ایک بار پڑ گئی تو نیچے کر لو, اپنے نظر کو ہٹا لو, دوسری بار نہیں دیکھنا. اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے. اور اسی طریقے سے حجاب ہو تو کیسا ہونا چاہیے, پردہ ہو تو کیسا ہونا چاہیے. یعنی ہمارے لڑکیاں, ہمارے عورتیں, میں صرف نوجوان لڑکیوں کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں, وہ ہمارے معاشرے کی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں, ہمارے گھرانے کی ماں بھی ماں ہو سکتی ہے, ہمارے گھروں میں کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں,
ہمارے گھرانے میں کہ بہنیں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی عورت ذات ہو سکتی ہے، یہ مخصوص نہ کرے کہ مولوی صاحب میرے بچی کے بارے میں بیان کرے، نہیں، وہ میری بچی کے بارے میں ہو سکتا ہے، میری ماں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن حدیث کی تعلیم ہے، قرآن اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، ہر وہ عورت جو پردہ کرتی ہے تو ان کے لیے یہ ضرور عمل کرنا ہے کہ حجاب کا لباس ایسا اتنا لمبا ہو کہ اس کے قدم نظر نہ آئے۔ پہلی چیز کہ حجاب جب برقع پہنتے تو کتنا کیسا ہونا چاہیے کہ برقع اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ اس کا پیر کا ناخن بھی نظر نہ آئے۔ دوسرا کہ لباس بذات خود اتنا زیب و زینت والا نہیں ہونا چاہیے، چمکیاں والا، خوبصورت والا اور اچھا موٹا کا کپڑا والا، دیکھتے ہی اس میں لوگوں کا اٹریکشن ہو جاتا ہے اس کپڑے سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سمپل سادہ ڈیزائن نہیں ہونا چاہیے، سادہ کالا کپڑا، سفید کپڑا، کوئی بھی ہو، سادہ کپڑا ہونا چاہیے جس میں زیب و زینت چمکیاں ہو یا پھول ہو یا ڈیزائن نہ ہونا چاہیے جس وجہ سے سامنے والے کو نظر بری ہو سکے۔ تیسری، حجاب اتنا باریک بھی نہ ہو کہ اندر کے کپڑے یا اندر کی چیزیں نظر آنے لگیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں عورتیں ایسی باریک باریک کپڑے برقعے یوز کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا اٹھا کے دیکھیں گے تو پیچھے اس کپڑے کے پیچھے کیا ہے سب بھی نظر آ جاتا ہے۔ اگر اندر کوئی کپڑا پہن کے لال کپڑا کالا کپڑا تو نعوذ باللہ من ذالک، اس برقعے کا کپڑا پتلا ہونے کی وجہ سے اندر کون سا کپڑا پہنی ہے، کون سا ڈریس پہنے وہ بھی نظر آتا۔ ایسے کپڑے پہننے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ایسا کپڑا ایسا برقعہ پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ حجاب کی جو چادر ہوتی ہے ہمیشہ کھلی ہوئی رہنا چاہیے۔ نارمل برقعہ ایک ہوتا ہے، نوز پیس ایک ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک چادر ہوتی ہے جو خاص کر کے آج کل کے نوجوان لڑکے ہیں تو نہیں پہنتے، جو بوڑھی عورتیں بزرگ عورتیں ہیں کہ برقعہ ایک الگ ہو گیا، لیکن چادر جو اپنے ہاتھوں کی کمر تک پورا چوڑا ہوتا ہے اسے سکڑے بغیر کھلا رکھ دینا چاہیے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھنے والے کو نظر نہیں آتا، پورا کھلا ہوا، پورا نوز پیس الگ ہوتی ہے، اس کا جو لباس ہوتا ہے اوپر سے سر کے اوپر سے لیتے ہوئے کمر تک الگ برقعے سے الگ ہوتا ہے، تو ایسا ڈھیلا ڈھالا پہننا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حجاب یعنی جب ہم کوئی برقعہ پہنتے ہیں وہ ایک مرد کے کپڑے کے برابر اسٹائل جو کپڑے کے برابر ہو یا غیروں کے طریقے پہ ہو، ایسا برقعہ بھی نہیں پہننا چاہیے کہ جو کپڑے مردوں کے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے واجب ہے، ایسے کپڑے ایسا حجاب بھی وہ عورت اختیار نہیں کرنا چاہیے جو مردوں کے کپڑوں کے مشابہت یا کفار کے کپڑوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ تو یہ کچھ چند باتیں تھیں جو ہمیں ہمارے گھروں میں خیال رکھنا چاہیے کہ عورت ایک بہت نازک چیز ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اگر بربادی کے دہانے پہ ہے، اگر آج ہمارا معاشرہ برائی کے دہانے پہ ہے تو صرف اور صرف ہماری سستی و کاہلی ہے۔ ماں باپ اپنے لڑکوں کو اپنے لڑکیوں کو اپنے گھروں کے باہر بھیج دیتے ہیں، بے لگام گھوڑی کی طرح چھوڑ دیتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں، کبھی اس کا فون چیک نہیں کرتے، وہ کہاں جا رہی ہے، وہ بچہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ گھوم رہا ہے، کس کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا صبح شام اس کا رات دن کیسے گزر رہا ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں خیال نہیں کر رہا۔ ہمیشہ یہی سوچتے میرے بچے نور، میرے بچے چاند، میرے بچے ہیرو، میرے بچے تارے، ایسا اچھا خیال رکھتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے بچے کرنے کے کرتوتوں پر خیال نہیں کرتے۔ میری لڑکی، میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، میری بیوی کس طریقے کے دوستوں کے ساتھ اپنی دوستی بڑھا رہی ہے، معاشرے کے کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، یہ کسی کی کو بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ اس چیزوں کی فکر ہونا چاہیے۔ آج معاشرہ بہت گندا ہو چکا ہے، آج یہی سوچ کی ضرورت ہے کہ آج مسلمان جی تو جی رہا ہے، مسلمان کا نام عبداللہ عبدالرحمن کلام ہے، مسلمانوں کا نام ہے، لیکن کام کوئی بھی مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ مسلمان مرے گا تو صرف اور صرف اسلام کے لیے مرے گا، مسلمان جیے گا تو صرف اور صرف اسلام پر عمل کرتے ہوئے جیے گا، مسلمان اگر مرے گا تو اپنی دین کے اشاعت کے لیے مرے گا، مسلمان مرے گا تو اپنی دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے صحیح رسول کے صحیح راستے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو کامیابی اور آخرت میں کامیابی پانے کے لیے مرے گا۔ اور اگر اسلام کوئی مسلمان یا کوئی مسلمان عورت
اگر دین پر عمل کرے گی جہنم سے آزاد ہونے کے لیے عمل کرے گی, جنت پانے کے لیے عمل کرے گی. یہ سوچ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے. آج یہی سوچ کی کمی ہے کہ آج ہمارے گھروں میں نہ مرد حضرات نہ عورتیں اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ ہم کھائے پیے, صبح ہوئی شام ہوئی, ایسے ہی رات دن گزرتی گئی, سال ہو گئی, عمر پوری ختم ہو گئی, آدمی مر گیا اور اس کا پتہ بھی نہ چلا. کہ دنیا جب سے بنی ہے اب تک لاکھوں کروڑوں ملینوں بلینوں لوگ آئے مر چکے, لیکن کسی کے بارے میں کوئی خبر نہیں. غور کریں کہ دنیا جب سے بنی ہے گورے لوگ بھی پیدا ہوئے, کالے بھی آئے, مالدار لوگ بھی پیدا ہوئے, غریب بھی آئے, خوبصورت لوگ بھی آئے, بدصورت لوگ بھی آئے, مرد بھی پیدا ہوئے, عورتیں بھی پیدا ہوئی, بچے پیدا ہوئے, بوڑھے بھی بنے, بڑھائی پر میں اپنی موت کا نوارا بھی بن گئے. لیکن جب تک آدمی نیکی نہیں کیا تب تک اس کی پہچان باقی نہیں رہی. کہ فرعون جیسا ظالم بادشاہ آیا مر گیا, ہارون جیسا مالدار آیا مر گیا, نعمان جیسا ظالم بادشاہ آیا مر گیا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے تھے, پاور بہت زیادہ تھا, دنیا میں سب سے خوبصورت تھے, لیکن جب تک وہ دین کا حصہ نہیں بنے, قرآن حدیث کا حصہ نہیں بنے, اللہ رسول کا حصہ نہیں بنے, وہ صحیح راستے پر نہیں تھے, وہ آئے چلے گئے لیکن ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں رہا. لیکن غور سے سنیں, غور کریں کہ ہمارے نبیاں آئے, ہمارے صحابہ آئے, تابعین آئے, تابعین آئے, بہت بڑے بڑے علماء کرام آئے, آتے چلے بھی گئے, پیدا ہوئے, انتقال ہو چکے, لیکن آج کے دن بھی ہر عالم کے بارے میں ہر کوئی نہ کوئی بات کرنے والا ہے, ہر صحابی کا نام لے کر صحابی کے کاموں کو یاد کرنے والا ہے, نبیوں کو یاد کرنے والا ہے, نبیوں کو سنتوں کو یاد کرنے والا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے زندگی میں, ان کے دلوں میں, ان کے رگوں میں دنیا کمانا مقصد نہیں تھا, آخرت کمانا مقصد تھا, اللہ کو خوش کرنا مقصد تھا, جہنم سے بچنا مقصد تھا, جنت میں داخل ہونا مقصد تھا, لوگوں کو خوش کرنا مقصد نہیں, رشتہ داروں کو خوش کرنا مقصد نہیں, دوستوں کو پسند کرنا مقصد نہیں, بلکہ ایک اللہ کو راضی کرنا, دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو کے جنت میں جانا. یہ اہم مقصد تھا. یہ اہم مقصد ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے گھروں کے مرد اور حضرات میں, بچوں اور بڑوں میں, ہر کسی میں آنا چاہیے. تبھی تک ہمارا ایمان, ہمارا اسلام, ہمارا معاشرہ ایک صحیح معاشرہ بنے گا. ہمارے گھروں میں اسلام زندہ رہے گا. اسی وقت کوئی غیر مسلمان کے اوپر انگلی بھی اٹھا نہیں سکتا. یہ کچھ چیزیں تھیں جو بیان کرنا ضروری سمجھا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان جہاں پر بھی رہے, جیسے بھی رہے, اور خصوصی طور پر عورتوں کے لیے گزارش ہے کہ ہمیشہ وہ پردے کا خیال رکھیں, باپردہ رہیں, ہمیشہ کچھ بھی ہو جائے اپنی جان بھی نثار کر دیں, لیکن بے پردگی کا اظہار نہ کریں اور دین سے رخصتی کا اظہار نہ کریں. دین سے دور ہو کر اپنی زندگی گزارنے کی خواہشات اپنے یہیں پر ختم کر دیں. ہمیشہ جیے تو جیے اللہ کے لیے, مرے تو مرے اللہ کے لیے, کھائے سوئے کچھ بھی کرے صرف اللہ کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جینے کے ارادے پیدا کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والے کو سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی مسلمان گھرانوں میں, مسلمان معاشرے میں برائیاں جنم ہو رہی ہیں, پیدا ہو رہے ہیں, اللہ رب ان کو جڑوں سے ختم ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو تیرے لیے جینے, تیرے لیے بننے کی توفیق عطا فرما. ہر مرد کو اپنے نظروں کے نیچے رکھنے کا, ہر عورت کو پردے کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا اور گھر سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں برائی کو جڑوں سے ختم ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم گنہگار ہیں, اللہ تیرے بندے ہیں, تو کریم ہے, رحیم ہے, تو گناہ کو معاف کرنے والا ہے. تو اللہ ہمارے گناہ کو معاف عطا فرما. اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. رہتے دنیا تک تیرے لیے عبادت کرنے کی, تیرے لیے جینے, تیرے لیے بننے کی توفیق عطا فرما. ہر مسلمان مرد عورتوں کو اور ہر مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو صحیح معنی میں ہدایت توفیق عطا فرما. وہ دین کے اوپر صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. رہتے دم تک کے لیے وہ تیرے اور تیرے رسول کے راستے پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کو جانے کی توفیق عطا فرما. ہر مسلمان کے آخری سانس میں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ زبان پہ ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. الحمد للہ رب العالمین.